बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा दरूद शरीफ शेयर करने जा रही हूँ जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंद था। ये बहुत आसान, मुख्तसर और बाबरकत दरूद है। नाजरीन, कोशिश करें कि हर नमाज के बाद या फारिग वक़्त में ये दरूद पाक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये दरूद एक ऐसा तोहफ़ा है जो बराह रास्त रहमत के दरवाज़े खोल देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस दरूद को 10 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी 10,000 ख्वाहिशें पूरी कर देगा। इंशाअल्लाह हर परेशानी, चाहे दुनिया की हो या आखिरत की, दूर हो जाएगी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये वही दरूद पाक है जो तमाम नफली इबादतों से अफजल है। जो शख्स इस दरूद पाक को खलूस दिल से पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके नाम पर उसकी नेकियां लिख देता है। वो अपने गुनाहों को बख्श देता है और फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। और सुनो, जो इस दरूद पाक को पाबंदी से पढ़ेगा, उसे ना कब्र की मिट्टी खाएगी और ना कीड़े उसे छुएंगे, बल्कि उसकी कब्र रोशन और नूरानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। नाजरीन, इतना सादा अमल और इतनी बड़ी नेमतों का तसव्वुर करें। क्यों ना हम सब आज से इस दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हर रोज़, हर नमाज के बाद और जब भी वक्त मिले इसे पढ़ें। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पसंदीदा दरूद शरीफ कौन सा है और इसके पढ़ने के सही और साबित शुदा फ़ायदे क्या हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसकी मुकम्मल तफसीलात बताऊंगी। हमेशा याद रखें, दरूद शरीफ वो अमल है जो दिल को सुकून, ज़िंदगी में बरकत और आखिरत को रोशनी देता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नेक अमल को दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अच्छी खबर फैलाना भी आपकी जिम्मेदारी है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रूहानी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जिसे गौर से सुने तो आपका दिल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भर जाएगा। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श इलाही को छूता है और इसके पाँव समंदर में हैं। इस फरिश्ते का एक बाजू मशरिक की तरफ है और दूसरा मगरिब को फैला हुआ है। मोहतरम नाजरीन, ज़रा सोचिए कि ये फरिश्ता कितना बड़ा और शानदार होगा। इस पर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हुई होंगी और उस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मोमिन मेरे लिए पूरे खलूस और मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को नूर के समंदर में गोता लगाने का हुक्म देता है। जैसे ही वो फरिश्ता नूर के समंदर में गोता लगाता है और इसके परों से लाखों कतरे गिरते हैं, अल्लाह ताला उस शख्स के नाम पर क़यामत तक अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। मोहतरम नाजरीन, सोचिए कि आपके एक दरूद की वजह से लाखों फरिश्ते पैदा हो रहे हैं जो आपकी मग़फ़िरत की मुसलसल दुआ करते हैं। सुबहान अल्लाह, कितना बुजुर्ग है मेरा रब और मेरा नबी कितना अजीम है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस जुमले से हमें ये मालूम होता है कि दरूद शरीफ महज ज़ुबानी अमल नहीं है, ये नेमतों का समंदर है। इश्क़ रसूल से लबरेज दिल रहमतों से लबरेज होता है। तो आइए आज से ये अज़म कर लें कि हम हर नमाज के बाद, हर सकून के लम्हे और हर मुश्किल वक्त में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने से कभी बाज नहीं आएंगे, क्योंकि जब आप दरूद पढ़ते हैं तो आपके लिए फरिश्ते पैदा होते हैं, आपकी दुआएं कबूल होती हैं और आपका नाम अर्श तक पहुंचता है। सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की क्या नेमत है और मेरे नबी का क्या दर्जा है। अल्लाह ताला हमें उन ख़ास बंदों में शामिल फरमाए जो दरूद शरीफ की खुशबू में रहते हैं और इससे सकून पाते हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की शादी हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की शादी के बाद मेहर के तौर पर दरूद पढ़ना। जब आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद पढ़ा तो हव्वा उनके लिए हलाल हो गई, दुनिया बहाल हो गई। मोहतरम नाजरीन, दरूद शरीफ पढ़ने के इतने फ़ायदे हैं कि इन सब को बयान करना मुश्किल है। ताहम हम आपको आज की वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताएंगे। कुरान पाक की सूरत अहज़ाब में अल्लाह ताला मुसलमानों को हुक्म देता है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं।
اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایک درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 درود بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے، بھولے ہوئے اعمال اور چیزیں یاد رہتی ہیں۔ درود پڑھنے والوں کو قرض سے جلد نجات مل جاتی ہے۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے، دل رحمت اور نور سے بھر جاتا ہے، جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے، جائز دعائیں قبول ہوتی ہیں، دل میں اللہ اور رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اعمال پاک ہو جاتے ہیں، آنکھوں کو روشنی ملتی ہے، جنت کا درجہ بلند ہوتا ہے، انسان آسمانوں اور زمین پر قابل تعریف بن جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جو درود کو اپنا فرض بنا لیتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے تمام کام اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ محترم ناظرین، جتنا زیادہ درود شریف پڑھا جائے اتنا ہی اچھا ہے، البتہ بعض مخصوص حالتیں زیادہ مناسب سمجھی جاتی ہیں۔ 5 نمازوں کے بعد مسجد میں داخل ہوتے وقت، اذان کے بعد وضو کرتے وقت، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے یا لکھتے وقت، نماز پڑھتے وقت، صبح و شام چھینکتے وقت، مصیبت کے وقت، سودا طے کرتے وقت وغیرہ۔ علامہ محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے فوائد ذکر کیے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے چند درج ذیل فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے احکام کی تعمیل ہوتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، فرشتوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 5، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 6، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 7، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 8، دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ 9، اذان کے بعد درود پڑھنا قیامت کے دن بخشش لاتا ہے۔ 10، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ 11، یہ ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ ہے۔ 12، یہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب لاتا ہے۔ 13، یہ مصیبت کے وقت صدقہ کرنے کے مترادف ہے۔ 14، یہ ضروریات پوری کرنے کا ایک سبب ہے۔ 15، رحمت اور بخشش کی نعمتیں ملتی ہیں۔ 16، یہ طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ 17، موت سے پہلے جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ 18، یہ قیامت کے دن کی دہشت سے محفوظ رکھتا ہے۔ 19، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ نمبر 20، کسی کی بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ نمبر 21، اجتماع روشن اور با مقصد ہو جاتا ہے۔ نمبر 22، درود پڑھنے والے کو غربت و افلاس سے نجات مل جاتی ہے۔ نمبر 23، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سن کر درود نہ پڑھے اسے بخیل کہتے ہیں، لیکن جو درود پڑھتا ہے وہ اس الزام سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 24، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر درود نہ پڑھنے والے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ ہے، درود پڑھنے والا اس سے نجات پاتا ہے۔ نمبر 25، درود شریف پڑھنے والے کو جنت کا راستہ مل جاتا ہے اور جو نہیں پڑھتا وہ راستہ کھو جاتا ہے۔ نمبر 26، وہ مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کیا جائے اور درود شریف نہ پڑھا جائے وہ مجلس بدبودار ہے، لیکن درود شریف پڑھنے سے اس مجلس کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 27، اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے جو بھی کام شروع کیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ نمبر 28، درود شریف قیامت کے دن پل صراط کو عبور کرنے کے لیے روشنی اور آسانی فراہم کرے گا۔ نمبر 29، درود شریف پڑھنے والا دل کی سختی سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 30، درود شریف پڑھنے والے پر زمین و آسمان کی مخلوق اللہ کی رحمت نازل کرتی ہے۔ 31، درود شریف پڑھنے والے کی زندگی، عمل اور کام میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 32، درود شریف پڑھنے والے کو ہمیشہ اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ 33، درود شریف عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 34، درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 35، درود شریف بندے کے لیے ہدایت اور دل کے لیے زندگی کا ذریعہ ہے۔
نمبر 36، درود شریف کے ذریعے بندے کا نام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 37، درود شریف ثابت قدمی اور کامیابی کے ساتھ پل صراط پر چلنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 38، درود پڑھنے والا خواہ تھوڑی مقدار میں ہی کیوں نہ پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ نمبر 39، درود شریف اللہ کو یاد کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 40، درود شریف پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا مانگنا ہے کہ اللہ اپنے حبیب اور خلیل علیہ السلام کی حمد و ثنا کرے۔ ناظرین، حضرت ابو الحسن علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں تھے۔ ان کے سامنے ایک درندہ نمودار ہوا، گھبرا کر فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے وہ درندہ پیچھے ہٹ گیا اور اس کی جان بچ گئی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے بارے میں ہدایت کی ہے، لیکن کسی موقع پر یہ نہیں کہا کہ یہ کام ہم اور ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا بابرکت عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ ناظرین، درود بھیجنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ پر درود بھیجنا ہے، جبکہ فرشتوں پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کی دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجنا شہادت کا عظیم عمل ہے۔ درود شریف کے 3 بنیادی فائدے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی طرف سے 10 نعمتیں ملتی ہیں۔ نمبر 2، 10 گناہوں کی بخشش۔ نمبر 3، 10 درجات کی بلندی۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ پریشانیوں سے نجات پاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ اور جمعہ کی رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ ایمان والے ہوں گے۔ قیامت کے دن مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور اس کے گناہوں کا وزن بہت زیادہ ہو جائے گا، جس سے وہ پریشان ہو جائے گا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وزنی پیمانہ پر پہنچیں گے اور چپکے سے ایک مہر مبارک اپنے قبضے سے نکال کر تولنے کے پیمانے پر رکھ دیں گے۔ اسے لگانے سے ایک شخص کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس شخص کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے جس نے انہیں بچایا۔ وہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ اتنے مہربان، اتنے خوبصورت اور مہربان، آپ نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا، اور وہ پرچی جو آپ نے میرے اعمال پر کیا رکھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ وہ پرچی ہے جو تم مجھ پر درود بھیجتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نیک آدمی نے خواب میں کسی کو دیکھا، اس سے پوچھا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کا کیا حال ہوا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے جنت میں بھیج دیا ہے۔ نیک آدمی نے اس رویے کی وجہ پوچھی تو اس شخص نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال کا وزن کیا تو انہوں نے میرے گناہوں کو شمار کیا اور میں نے جو درود پڑھے ان کو بھی شمار کیا، سو درود گناہوں سے بڑھ گئے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے گناہ اور درود برابر تھے اور اسی لیے مجھے بخش دیا گیا۔ دوسرے وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے جنت میں ایک باغ دکھایا گیا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ باغ مجھے میرے درود و سلام کی وجہ سے ملا ہے، تاہم میرے گناہ میری تمام نیکیوں سے زیادہ تھے۔ جب درود پاک کی تعداد بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب کریں، کیونکہ اس کا درود بڑھ گیا تھا، اس لیے اسے براہ راست جنت میں لے جائیں۔
امام کستانی کے نزدیک قیامت کے دن مومن کی نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور ترازو میں مبارک پرچی رکھیں گے۔ وہ پرچی درود شریف ہوگی اور بندے کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ مشہور امام کستانی اپنی کتاب مواہب الدنیا میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی شادی حضرت اماں حوا سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کی شادی کرو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے مہر مانگا تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 20 مرتبہ ایک ساتھ درود پڑھیں۔ ایک اور روایت میں 3 بار درود پڑھنے کی روایت ہے۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھا اور حضرت اماں حوا حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، موجودہ حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی اصلاح کا دار و مدار ہمارے اعمال اور دنیا کو درست کرنے پر ہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ پیدل چلتے ہوئے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اب آتے ہیں اپنے وظیفہ کی طرف جو کہ بہت ضروری ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد اس درود پاک کو 10 بار پڑھنے کی عادت بنائے گا، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ بن جائے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پیارا امتی کہلائے گا۔ وہ نہ صرف زمین پر پیار کیا جائے گا اور قبول کیا جائے گا بلکہ آسمانوں پر بھی سب کی نگاہ کا تارا ہوگا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر مکمل یقین کے ساتھ 1 مرتبہ بھی درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے درجات کو 10 گنا بلند کرتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ درود شریف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے پوچھا کہ کیا میں تمہیں وہ تحفہ نہ دوں جو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ میں نے عرض کیا، براہ کرم دے دیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر درود شریف کیسے پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے تمام دنیاوی کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی مدد ہر قدم پر موجود ہے۔ اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ رزق کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ مال و دولت کی فراوانی ہے۔ مزید یہ کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ ناظرین، درود ابراہیمی جنت کا راستہ ہے۔ کثرت سے درود ابراہیم پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انجام ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی دونوں جہانوں کی کامیابی کی کنجی ہے، لہٰذا آپ بھی عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اے اللہ، تمام جلال کے مالک، تمام کائنات کے بادشاہ، تمام مخلوقات کے پالنے والے، زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والے، زمین و آسمان کے رب، پہاڑوں اور سمندروں کے رب، انسانوں اور جنوں کے رب، عرش الہی کے رب، فرشتوں کے رب، عزت و ذلت کے مالک، اے اللہ تو بادشاہ ہے۔ اے اللہ، ہم گنہگار بندے، تیرے گمراہ بندے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔